बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम शरई मसाइल लेकर कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हम हमेशा की तरह शुक्रगुज़ार हैं जनाब आलम बाअमल मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के कि वो तशरीफ़ लाते हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने 2-3 प्रोग्राम निकाह के मौजू पर किए थे और आज का जो हमारा मौजू है वो तलाक़ के मौजू पे है, क्योंकि ये मौजू भी निकाह के साथ मुंसलिक है और हमारे माशरे में इसकी काफ़ी अहमियत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो तलाक़ का जो मौजू है इसको भी अच्छी तरह समझें, इसकी शराइत क्या हैं और ये किन हालात में ये दी जा सकती है। और जैसे कि कहा गया है कि हलाल अमाल में परवरदिगार के नज़दीक बहुत ही नापसंदीदा ये मौजू है, लेकिन क्योंकि माशरे का एक हिस्सा है इसलिए हम चाहते हैं कि आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मौजू पे क़िबला बुखारी साहब अपना बयान इरशाद फरमाएँ। जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। प्रोग्राम शरई मसाइल में आज मौजू है तलाक़, और मैं सबसे पहले कुरान मजीद में सूरा तलाक़ है उसकी पहली जो चंद आयतें हैं जिसमें तलाक़ देने का तरीक़ाकार बयान किया गया है तो उसको पढ़ने का शरफ़ हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहsul इद्दतह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनह व तिल्का हुदूदुल्लाह व मन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़ औ फ़ारिकूहुन्ना बिमारूफ़ व अशहिदू ज़वाई अदलिन मिनकुम व अक़िमुश शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। फरमाया गया है कि ऐ पैगंबर, जब तुम लोग औरतों को तलाक़ दो तो उन्हें इद्दत के हिसाब से तलाक़ दो और फिर इद्दत का हिसाब रखो और अल्लाह से डरते रहो कि वो तुम्हारा परवरदिगार है, और ख़बरदार उन्हें उनके घरों से मत निकालना और ना वो खुद निकलें जब तक खुला हुआ गुनाह न करें। ये खुदाई हदूद में हैं और जो खुदाई हदूद से तजावज़ करेगा उसने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया। तुम्हें नहीं मालूम कि शायद खुदा उसके बाद कोई नई ईजाद कर दे। फिर जब वो अपनी मुद्दत को पूरा कर लें तो उन्हें नेकी के साथ रोक लो या नेकी के साथ रुखसत कर दो, और तलाक़ के लिए अपने में से दो आदिल गवाह दो अफराद को गवाह करार दो और गवाही को सिर्फ़ खुदा के लिए कायम करो। ये नसीहत उन लोगों को की जा रही है जो खुदा और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं, और जो भी अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात की राह पैदा कर देता है। और तीसरी आयत ये है, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिसका ख्याल भी नहीं होता है, और खुदा पर भरोसा करेगा, जो भी खुदा पर भरोसा करेगा खुदा उसके लिए काफ़ी है। बेशक खुदा अपने हुक्म का पहुँचाने वाला है
اس نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کر دی ہے، اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر ان کے یائسہ ہونے میں شک ہو تو ان کا عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح وہ عورتیں جن کے یہاں حیض نہیں آتا ہے اور حاملہ عورتوں کا عدت وضع حمل تک ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے امر میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حکم خدا ہے جسے تمہاری طرف اس نے نازل کیا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورۃ طلاق کی پہلی 5 آیتیں ہیں جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ ایک تو طلاق جو ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ جیسے بخاری صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ ایک ایسا ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ فعل ہے، چونکہ طلاق جذبات کی پامالی، اجتماعی زندگی کی تباہی اور اولاد کی بربادی کا سبب ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اسے مکروہ ترین مباح قرار دیا ہے۔ یعنی ہے تو جائز، مباح ہے، لیکن بارہ ایسا مباح ہے کہ اس کو مکروہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اور جب تم طلاق دو تو عدت کا حساب کرو، یعنی جب طلاق کا ارادہ کرو، نہ یہ کہ طلاق دے چکو۔ لِعِدَّتِهِنَّ، اس میں جو لام ہے لِعِدَّتِهِنَّ میں لام توقید کے لیے ہے، یعنی ایسے وقت میں طلاق دو جو عدت کا وقت ہو، یعنی طہارت کا زمانہ ہو۔ تو یہ جو آیات ہیں اس میں مخاطب تو رسول پاک کو کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، اے نبی، اے پیغمبر، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو۔ تو مخاطب تو رسول پاک کو بنایا گیا، اگرچہ یہ طلاق کا قانون عمومیت رکھتا ہے، کوئی رسول پاک سے یہ مخصوص نہیں ہے، لیکن مخاطب قرآن مجید نے رسول پاک کو کیا ہے۔ جی۔ اور اس میں جو چیزیں جن کی وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق اس وقت ہو جب عدت شروع ہونے کا امکان ہو، یعنی عورت زمانہ طہارت میں ہو۔ 2، عدت کا مکمل حساب رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، متعلقہ عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے، جس کو طلاق دے دی ہے، طلاق رجعی یعنی جس کو رجوع کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر طلاق ہوئی ادھر وہ اپنا سامان اٹھائے اور اپنے گھر چلی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر سے نکالنا جائز نہیں ہے، اور نہ وہ گھر سے چلی جائے، مگر یہ کہ کہا گیا ہے کہ بفاحشۃ مبینہ، کو کھلا گناہ کیا ہو کہ جس کے بعد وہ مرد بھی نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس کو فارغ کیا جائے۔ اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے، ویسے کوئی ناچاکی ہوئی ہے اور طلاق دے دی ہے، تو طلاق کے بعد وہ شوہر جو ہے عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا، جائز نہیں ہے، اور نہ ہی عورت گھر سے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جو عدت ہے اس نے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی۔ اور یہ اس لیے بھی ہے، کہا گیا ہے کہ شاید اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کوئی اس کے بعد کو راہ پیدا کر دے، یعنی اگر وہ شوہر جو ہے اس عدت کے زمانے میں اپنی، اگر پہلے ہو گئی تھی غلطی تو اب سمجھتا ہے کہ نہیں، یا اسی طرح عورت جو ہے وہی سمجھ گئی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، تو مرد رجوع کر سکتا ہے، جی، ان 3 مہینوں میں رجوع کر لے گا، تو پھر بغیر نکاح کہ اس کی بیوی ہے وہ۔ ٹھیک۔ تو کہا گیا ہے کہ متعلقہ عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے کہ شاید خدا دونوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے اور حالات پھر سازگار ہو جائیں۔ عدت کے خاتمے پر 2 میں سے ایک راستہ اختیار کیا جائے گا، یا رجوع کر کے یعنی واپس گھر بسا لیا جائے گا، یا پھر گھر سے رخصت کر دیا جائے گا۔ جی۔ طلاق میں 2 عادل گواہ فراہم کیے جائیں، اس طرح طلاق کی مقدار میں خود بخود کمی ہو جائے گی اور حالات کی اصلاح ہو جائے گی۔ طلاق کو عورت کی بے بسی کا ذریعہ نہ بنایا جائے کہ خدا از غیب بھی رزق دے سکتا ہے اور نئے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ اس میں جو ذکر ہے نا ساتھ، جی، کہ کہ اللہ جو چاہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ جب چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حساب۔ ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے فہو حسبہ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔
تو یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ اسی بلیک میلنگ ہوتی رہے، نہیں، اگر طلاق ہو بھی گئی ہے خدا مزید راہیں کھول دے گا اور رزق اللہ تبارک قبلہ اس میں اتنے زیادہ جو ہے بیریئر لگائے گئے ہیں کہ اس کو مشکل بنایا گیا ہے جی، یہ اتنا اس کو اسی لیے بعض کہ ہمارے عادل جی دو گواہ ہونے چاہیے، جی تو ظاہر ہے آدمی اپنے خاص ایام میں نہ ہو، حیض یہ میں بھی ایک نفاس میں barrier نہ ہے۔ ہو جی۔ تو اس کو اور جن عورتوں کے یائسہ ہونے میں شک ہو ان کی عدت کا زمانہ 3 ماہ ہے۔ یائسہ کیا ہوتا ہے؟ یائسہ یہ ہوتا ہے کہ عورت 50 سال کی ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کہتے ہیں یائسہ ہو جاتی ہے، یعنی بچے پیدا کرنے سے مایوس ہو گئی ہے، یائسہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو قریشی ہاشمی عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے 60 سال کی مدت ہے، اور جو غیر قریشی عورتیں ہاشمی ہیں نہیں ہیں ان کے لیے 50 سال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ یائسہ ہو گئی ہیں تو پھر وہ عدت نہیں ہوتی نا، وہ جو 3 مہینے والی ہے، تو یعنی ادھر طلاق ہوئی تو پھر وہ شادی کر سکتی ہیں وہ اگر یائسہ عورتیں ہیں جو قبلہ جب کلام اللہ میں واضح طور پہ آیا ہے کہ 2 گواہوں کا ہونا، تو ہمارے بعض جو دوسرے مکتبہ فکر ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ گواہوں کا ہونا وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ مذاق میں کہا جائے، غصے میں کہا جائے، طلاق طلاق طلاق، نشے میں کہا جائے، تو یہ پھر کیسے اس کو وہ جی میں ذرا ایک آدھی بات اور ہے وہ کر کے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جی جن عورتوں کو کسی وجہ سے حیض نہیں آ رہا اور ان کا زمانہ حیض کا ہے، ان کا عدت بھی 3 مہینے ہے، یعنی بعض دفعہ بیماری کسی کو لگ گئی ہے کہ وہ ریگولر بیسس پہ وہ جو ہر مہینے خواتین کو خون آتا ہے اس کو نہیں آ رہا، اس کو طلاق ہو گئی تو اس کا بھی عدت 3 مہینے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جو جن کو حیض آتا ہے ان کے لیے تو ہے نا کہ 2 حیض دیکھے گی اور اس کے بعد تیسرے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، اس لیے 3 مہینے تقریباً، یا 3 مہینے 10 دن بن جاتے ہیں۔ تو حاملہ عورتوں کا زمانہ عدہ وضع حمل تک، اگر کوئی حاملہ عورت کو طلاق دیتا ہے تو پھر جو ہی اس کا بچہ پیدا کر لے گی وہ تو واضح حمل کر لے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ چاہے 6 مہینے بھی اس کو ہاں مطلب اگر 6 مہینے بعد ابھی 3 مہینے کا حاملہ ہے تو اس کو طلاق ہو گئی، اس کو اور مشکل کیا ہے تاکہ ہو سکتا ہے اس مدت میں ہاں جی، تو یا یہ کہ مثلا 8ویں مہینے میں طلاق ہوگی تو چاہے 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر واضح حمل 3 ماہ کے اندر ہی ہو جائے تو 3 ماہ تک انتظار کرنا چاہیے، یہ دونوں قوانین پر عمل کرنے کے مترادف ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ انہیں طلاق کے دوران مناسب سکونت فراہم کی جائے گی، یعنی یا تو گھر میں ہی رکھے گا یا یہ کہ اگر وہاں نہیں بھی ہے تو اس کو سکونت اور مکان فراہم کیا جائے گا اور اس کا خرچہ وہی دے گا جو شوہر ہے۔ حاملہ میں تو زمانہ عدت میں نفقہ دیا جائے گا، حاملہ ہے زمانہ عدت جو ہے اس کو نفقہ دیا جائے گا۔ اچھا، بچے کو دودھ پلائیں تو دودھ کی اجرت دی جائے گی کہ یہ قانون طلاق کے علاوہ تمام حالات میں ہے، اس لیے کہ اولاد کا نفقہ باپ پر واجب ہوتا ہے اور دودھ نفقہ میں شامل ہے، لہٰذا اس کے انتظام کی ذمہ داری باپ پر ہے، ماں پر نہیں، وہ اجرت یا قیمت لے سکتی ہے۔ تو اب آ جائیں اس کی طرف کہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ برادران اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ اس طرح سے طلاق جو قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 عادل گواہ ہوں اور پھر جو ہے لعدتہن تو طلاق دی جائے تاکہ عدت بھی اس میں آئے، تو عدت تبھی آتی ہے کہ عورت جو ہے جب اس کو طلاق دی جا رہی ہے اس وقت وہ زمانہ حیض میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شوہر نے زمانہ حیض میں بھی نہ ہو، پاک ہو، اس پاکی کے دوران شوہر جو ہے وہ بیگم اپنی کے نزدیک بھی نہ گیا ہو، نزدیکی نہ کی ہو، کیونکہ اگر نزدیکی کی ہوئے تو پھر دوبارہ حیض آئے اور وہ پاک ہو پھر دوبارہ اگلے مہینے، تو لہٰذا یہ جو ہمارے برادران ہیں ان کے ہاں جو ہے 2 عادل گواہوں کی بات یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اگرچہ وہ اس میں تو نکاح پڑھتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن طلاق کو انہوں نے اس طرح سے ایزی بنا دیا ہے کہ کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ باہوش و حواس ہو بندہ تو تب طلاق دے یہ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں غصے کی حالت میں بھی دے دی طلاق ہی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، انسان کوئی بھی چیز
عام چیز بھی کو سودا کرے، خریدے، کوئی عہد و پیمان کرے تو اس وقت لکھا جاتا ہے کہ میں پورے ہوش و حواس سے یہ سائن کر رہا ہوں یا میں نے ڈاکومنٹ پڑھا ہے، یہ سارا تاکہ بندہ جو ہے غصے کی حالت میں یا نشے کی حالت میں یا ایسی حالت میں نہ ہو کہ جب اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ تو یہ جو گھر برباد کرنے کے لیے، طلاق دینے کے لیے یہ اتنا آسان ہے کہ غصے میں بھی کہہ دے کہ طلاق 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 تو طلاق ہو گئی، یا مثلا چاہے وہ گھر میں سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو اس پہ لڑائی ہوگی تو اس پہ بعد طلاق ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب تم طلاق دو تو اس میں خود لفظ آیا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَائِ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 عادل گواہوں کی گواہی کو لے لو، یعنی ان کو بٹھاؤ تاکہ گواہ قرار دو کہ میں عورت کو طلاق دے رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ طلاق وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے شوہر، یا یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا وکیل بنا سکتا ہے کہ میری طرف سے میری بیگم کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں 3 دفعہ کہنے سے پھر بھی نہیں ہوتی، ہاں جی، جب تک سیگے جاری نہ۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک محفل میں چاہے 1000 مرتبہ بھی کہے گا نا جی تو وہ ایک ہی ہے طلاق، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی کے سیگے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے جاری؟ ہاں ضروری ہے نا جی۔ اس کی جو طلاق کے احکامات ہیں جی، کہ جو مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اس کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہو جی اور عاقل ہو۔ جی۔ اب کوئی کہے کہ جناب اگر بالغ نہ ہو تو نابالغ کیسے دے سکتا طلاق؟ جی۔ وہ اس طرح کہ چونکہ باپ کو، دادا کو، ان کو یعنی حق حاصل ہے کہ وہ نابالغ بچے کا بھی نکاح پڑھا سکتے ہیں، جی۔ اگرچہ اب قانون حکومتوں کے ایسے بن گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 16 سال کی عمر 18 کی ہو تو نہیں پڑھا سکتے، تو ظاہر ہے چھاپے مارتے ہیں اور لے جاتے ہیں، لیکن شریعت میں دادا کو، باپ کو، ان کو اجازت ہے کہ اپنے بچوں کی، مثلا اگر ابھی بالغ جو بچہ ہے وہ جا کے فرض کرو 15 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح لڑکی بھی، تو وہ ابھی 14 سال کے ہیں دونوں، تو شریعت نکاح تو پڑھا سکتا، نکاح بھی ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اگر سال بعد وہ طلاق دینا چاہتا ہے مثلا، تو ابھی وہ خود بالغ بھی نہیں ہوا، 14.5 سال کا ہوا ہے، جی، تو وہ طلاق دے سکتا ہے صحیح کہ نہیں؟ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ نابالغ کا نکاح تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ طلاق دے گا اس کو بالغ ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو۔ لیکن اگر 10 سال کا بچہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کے بارے میں احتیاط کا خیال رکھیں، اور اس طرح ضروری ہے کہ مرد اپنے اختیار سے طلاق دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، تو یعنی یہ نہیں کہ جب طلاق دے رہا ہے تو عاقل نہیں ہے، اس وقت تک کیا کہتے ہیں کہ مثلا غصے سے دیوانہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے کہ اپنے اختیار سے طلاق دے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے مجبور کر دیا یا کسی نے مجبور کر دیا، تو کہتا ہے کہ بھی بعض دفعہ اور رشتے جو ہوتے ہیں نا وٹے سٹے کے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی بہن اس کے گھر میں ہے، اس کی بہن اس کے گھر میں ہے، تو ایک کو طلاق ہوئی تو وہ دوسرا یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی میری بیوی تو بالکل ٹھیک ہے گھر میں بھی اس کے ساتھ ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے میری بہن کو طلاق ہوئی ہے تو میں بھی طلاق، تو لہٰذا وہ اس طرح کی مجبوریاں جو ہیں، تو کہا گیا ہے کہ با اختیار بندہ ہو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور پھر یہ طلاق دیتے وقت وہ طلاق دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، یہ نہیں ہے کہ مذاق سے کہہ دیا یا ایسے منہ سے اس کے نکل گیا لفظ طلاق تو طلاق ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں وہ ایک ڈرامہ چلتا ہوتا جس میں عثمان پیرزادہ اور تو میاں بیوی تھے، اس میں میاں بیوی تھے، اور انہوں نے طلاق اپنے ڈرامے کا کوئی تھا کردار، تو اس میں انہوں نے طلاق دینی تھی، تو وہ مفتیوں نے فتوے دے دیے جناب اس طلاق ہو گئی۔ پھر کیسے طلاق ہوگی؟ انہوں نے کہا بھئی ہم نے شوخی ہے، یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامے میں ہم طلاق دے رہے ہیں، نہیں تم میاں بیوی ہو لہذا طلاق ہوگی۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ ایسے طلاق نہیں ہوتی، پہلی بات ہے قصد اور ارادے سے طلاق ہوتی ہے، طلاق دینے کا ارادہ ہو، پھر 2 عادل مردوں کے سامنے گواہی ہو، گواہ ہوں، اور وہ عورت کی ساری کنڈیشنیں پوری ہوں، تو پھر جا کے طلاق ہوتی ہے۔ تو بہرحال باقی فقہ والوں نے اتنا اس کو آسان بنا دیا ہے کہ یعنی وہ ڈرامے میں، فلم میں بھی طلاق دے تو کہتے ہیں طلاق ہوگی۔ اگر اسے اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے تو طلاق باطل ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص طلاق کی نیت رکھتا ہو، لہذا اگر وہ مثلا مذاق میں یا نشے کی حالت میں طلاق کا سیگا کہے تو طلاق صحیح نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ عورت
طلاق کے وقت حیض یا نفاس سے پاک ہو. جی. حیض وہ ہوتا ہے خون جو کہ پیریڈ جس کو کہتے ہیں ہر مہینے, اور خون نفاس وہ ہوتا ہے جو کہ بچہ پیدا ہونے کے 10 دن تک جاری رہ سکتا ہے, جی. اس کو خون نفاس کہتے ہیں. اور اس کے شوہر نے اس پاکی کے دوران اس سے ہم بستری نہ کی ہو, ایک تو حیض نہ ہو یعنی حالت طہارت میں ہو, جی. تو اس طہارت میں اس کے شوہر نے اس سے ہم بستری بھی نہ کی. ٹھیک ہے جی. لیکن عورت کو حیض یا نفاس کی حالت میں 3 صورتوں میں طلاق دینا صحیح ہے. شوہر نے نکاح کے بعد اس سے ہم بستری نہ کی ہو, یعنی نکاح تو پڑھا گیا ہے لیکن وہ اس نے نزدیک ہی نہیں ہوا, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ شرائط اس پہ شرائط اس پر نہیں ہے, وہ بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ شوہر کہیں سفر میں ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی جب میں وہ طلاق دینے لگا کہ پاک ہے یہ نہیں ہے, جی. نہ وہ ٹیلی فون سے پتہ کر سکتا ہے, نہ کسی طرح سے پتہ نہیں ہے اب کیا ہے, جی. ٹھیک ہے. یا یہ کہ اصلاً وہ کسی ایسے ملک میں ہی گیا ہوا ہے, رابطہ نہیں ہے یہ, لیکن وہاں پر وہ چاہتا ہے کہ بیوی کو آزاد کر دے کہ مطلب وہ واپس نہیں آ سکتا, کوئی مسائل پیدا ہو گئے. جی. تو لہٰذا وہ شخص جو ہے جس کو پتہ نہیں ہے تو وہ بھی یعنی ایسی صورت میں طلاق دے سکتا ہے, چونکہ ہو سکتا ہے وہ حیض میں ہو اور اس نے طلاق دے دی ہو. ٹھیک ہے. مرد غیر حاضری یا ایسی کسی اور وجہ سے اپنی بیوی سے جدا ہو اور یہ معلوم نہ ہو سکتا ہو کہ عورت حیض یا نفاس سے پاک ہے یا نہیں, لیکن اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد انتظار کرے تاکہ بیوی سے جدا ہونے کے بعد کم از کم 1 مہینہ گزر جائے, اس کے بعد طلاق دے. تو پھر یہ ہے کہ کم از کم جب وہ گیا ہے نا تو 1 مہینہ پھر گزر جائے پھر طلاق دیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص عورت کو حیض سے پاک سمجھے اور اسے طلاق دے دے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ حیض کی حالت میں تھی تو اس کی طلاق باطل ہے. اور اگر شوہر اسے حیض کی حالت میں سمجھے اور طلاق دے دے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ پاک ہے تو اس کی طلاق صحیح ہے. جی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مسائل ہیں طلاق کے, اور بھی ہیں اس کے علاوہ. تو اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو ٹیلی فون لائن جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. تو قبلہ اس کا ترتیب کے ساتھ طریقہ کیسے بنتا ہے طلاق کا, اگر کوئی دینا چاہتا ہے؟ جی, اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے کوئی شخص جو ہے جی تو وہ پہلے تو دیکھے کہ بھئی پاک ہے, عورت پاک ہے. ٹھیک ہے نہیں. اور اس پاکی کے پیریڈ کے دوران مثلا فرض کریں کسی کی خاتون 5 تاریخ کو پاک ہو گئی, جی ٹھیک ہے, اور 7 یا 8 تاریخ کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے. تو اب یہ جو 5 تاریخ کو پاک ہوئی اور یہ 8 تاریخ کو طلاق دینا چاہتا ہے تو ان 2-3 دنوں میں وہ نزدیکی نہ کی ہو. اگر نزدیکی کی ہو تو پھر مہینہ پھر ٹھہرنا پڑے گا, اگلا حیض دیکھے گی پھر اس کے بعد. ایک تو یہ ہے. اور اسی طرح اگر بچہ اس نے پیدا کیا ہے 3 دن ہی ہوئے ہیں, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی, وہ لڑکا مانگ رہا تھا تو لڑکی پیدا ہو گئی, تو غصہ کرتے ہیں بھی 2-3-4 لڑکیاں پیدا ہو گئی تو میں نے طلاق اس کو دے دی. تو اب وہ طلاق نہیں دے سکتا. جب ادھر لڑکی پیدا ہوئی تو اگلے دن کا میں نے طلاق دینی ہے. ابھی تو چونکہ اس کا خون نفاس آ رہا ہے تو وہ 10 دن تک وہ جاری رہے گا, تو اس تک پیریڈ میں وہ نہیں طلاق دے سکتا. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ شرط ہوگی. دوسری یہ ہے کہ پھر طلاق دینے وقت ایک تو عورت کی حالت کا پتہ چل گیا, دوسرا یہ ہے کہ پھر 2 عادل مردوں کو بلائے اور وہ خود بھی ہوش میں ہو, اپنے نارمل مطلب یعنی بالکل ہوش و حواس میں ہو, غصے میں, اور یہ حالتیں اس پر نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یا خود سیکھا پڑے گا یا کسی سے مولانا یا کسی کو کہے گا کہ وہ سیکھا پڑھ دے, عربی کے سیکھے جو. ہاں جی. تو وہ پڑھے گا. اور اب یہ جو طلاق ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی, یعنی جس میں رجوع ہو سکتا ہے. مثلا اس نے طلاق دے دی, فرض کریں انہوں نے جنوری کے آخری 30 جنوری یا 31 جنوری کو دے دی طلاق. جی ٹھیک ہے. اب کیا ہے, فروری, مارچ, اپریل, یہ 3 مہینے اس کے پاس ہیں. تو یہ 3 مہینے عورت جو ہے اسی گھر میں رہے گی جہاں رہ رہی تھی شوہر کے ساتھ. اچھا, ان 3 مہینوں میں شوہر اگر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. اور اس میں, اور چونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے تھے طلاق دے دی, اب مہینے 1.5 مہینے بعد اس کو بھی ہوش ٹھکانے آ گئے یا اس کو, ٹھیک ہے, تو اب اس نے رجوع کر لیا. رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس چاہے ہاتھ ہی پکڑ لے گا, چھوڑ بس میں نے غلطی کی, تو میری بیوی ہے بس, ٹھیک ہے جی, اتنا کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. یا یہ ہے کہ یہ نہ بھی کہے تو مسئلہ بھی یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی نزدیکی کر لیں, وہ تو اور ہی پکی بات ہو گئی.
تو لہٰذا یہ طلاق جو ہے پہلی طلاق ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. جی اور اس کے بعد نکاح کی ضرورت نہیں، بس طلاق ختم ہو گئی. اچھا اب پھر سال 2 سال بعد پھر دوبارہ گڑبڑ کر یہ دوبارہ پھر طلاق دے دی، دوبارہ طلاق دے دی، پھر 3 مہینے کا اس کو پیریڈ ہے، رجوع کر سکتا ہے، اندر رجوع اور رجوع کر لیا. اب 2 ہو گئی، اب جب تیسری دفعہ دے گا نا طلاق، اب اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، 2 دفعہ رجوع کر سکتا ہے، جب تیسری دفعہ طلاق دی تو اب رجوع نہیں ہے. اب کیا ہے کہ اب جو ہے نا یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر جائے گی، یہ اپنے گھر. اب عورت کی مرضی ہے کہیں شادی کر لے، اگر اس نے اپنی مرضی سے کہیں شادی کر لی ہے تو پھر وہ جو دوسرا شوہر ہے اس کی مرضی ہے، اگر وہ بھی زندگی کسی موڑ پہ 2 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد اگر اس سے طلاق ہو گئی ہے پھر واپس تو پھر وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ جی وہ حلالہ کروا لیں. وہ حلالہ یہ ہے کہ یعنی پہلے شوہر پر بیوی تب حلال ہوگی جب وہ کسی دوسرے سے شادی کرے گی. شادی کر کے تو یہ نہیں کہ صرف نکاح پڑھ کے تو جی حلالہ ہو گیا، نہیں، شادی بھی ہوگی تو اس کے ساتھ نزدیکی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اور پہلے سے طے شدہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھی پہلے سے ایک پروگرام بنا لیا جائے، یہ بنائیں گے پھر آپ چھوڑ دیں گے، نہ، یہ جائز نہیں. کیونکہ ابھی ہم وقفے کی طرف جانا چاہتے ہیں ناظرین، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.